बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अखबराना मालिकुन हद्दसना नाफ़िउन अन इब्न उमर अन्नहु कान इज़ा सुइला हल यक़रउ अहदुम मिनल मअल इमामी क़ाला इज़ा सल्ला अहदुकुम मअल इमामी फ़हस्बुहु क़िराअतुल इमाम व कान इब्न उमर ला यक़रउ मअल इमाम। इससे पहले सबक में हमने तफसील के साथ मज़ाहिब का बयान किया और ये भी बताया कि इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़हब ये है कि इमाम के पीछे मुक़्तदी क़िराअत नहीं करेगा, चाहे इमाम क़िराअत जहरन करे या सिर्रन करे, क्योंकि इमाम की क़िराअत मुक़्तदी की क़िराअत है। और बहुत सारे दलाइल इससे पहले हमने ज़िक्र किए। यहाँ पर इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ रिवायतें ज़िक्र करते हैं जिनसे ये मालूम होता है कि क़िराअत खल्फ़ल इमाम के पीछे क़िराअत करना शुरू में था और उसके बाद में वो मतरूक हो गया, और उसके बाद सहाबा किराम का इजमा है इस बात पर कि इमाम के पीछे क़िराअत नहीं की जाएगी, जैसे कि हमने इससे पहले सबक में बहुत सारे दलाइल ज़िक्र किए। इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हमें ख़बर दी इमाम मालिक ने, वो फरमाते हैं हमसे हदीस बयान की नाफ़े ने रिवायत करते हुए हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। यहाँ पर हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल भी ज़िक्र करते हैं और इसी से उनका फ़िल भी समझ में आता है। कौल ये है कि उन्होंने फरमाया कि इमाम की क़िराअत ही मुक़्तदी के लिए काफ़ी है। और फिर आगे ये भी है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम के पीछे क़िराअत नहीं करते थे, यही उनका मज़हब है। लिहाजा शवाफ़े ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिस रिवायत से इस्तिदलाल किया, हमने इससे पहले ज़िक्र किया कि हज़रत इमाम औज़ाई और हज़रत इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुनाज़रा हुआ, तो उसमें हमने बताया था कि हज़रत इमाम आज़म ने जिस रिवायत से खल्फ़ल इमाम के पीछे क़िराअत ना करने पर जिस हदीस से इस्तिदलाल किया, वो हदीस उससे कहीं ज़्यादा मजबूत है, जिससे शवाफ़े ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत से इस्तिदलाल किया था। और फिर यहाँ पर हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत खुद यहाँ पर ज़िक्र करते हैं इमाम मोहम्मद, ये इसलिए ताकि ये मालूम हो जाए कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर का भी अमल बाद में यही था। फरमाते हैं अन्नहु काना इज़ा सुइला हल यक़रउ अहदुम मअल इमाम, कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब पूछा गया कि क्या कोई इमाम के पीछे क़िराअत करेगा, क़ाल, तो आपने फरमाया इज़ा सल्ला अहदुकुम मअल इमाम फ़हस्बुहु क़िराअतुल इमाम, जब तुम में से कोई इमाम के साथ नमाज पढ़े तो इमाम की क़िराअत ही उसके लिए काफ़ी है। इमाम की क़िराअत ही मुक़्तदी की क़िराअत है। इमाम का पढ़ना ही मुक़्तदी का पढ़ना है, इमाम का पढ़ना उसके लिए काफ़ी है। यही रिवायत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से है। कहीं पर क़िराअतुल इमाम फ़हस्बुहु क़िराअतुल इमाम है, जैसे कि इस रिवायत में है, और कहीं पर यह भी है कि कफ़तहु क़िराअतुल इमाम, या कहीं पर है तकफ़ी का क़िराअतुल इमाम। इस तरीक़े से अल्फाज मौजूद हैं मुख्तलिफ़ रिवायतों में। इससे समझ में आया कि इमाम की क़िराअत मुक़्तदी की क़िराअत है, लिहाजा मुक़्तदी को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमने इससे पहले बताया कि अक्ल भी यही चाहती है कि मुक़्तदी ना पढ़े, क्योंकि अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में हाजिर हैं। जब हम आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं तो किसी एक को मुक़्तदा बनाते हैं, उसका बोलना सबका बोलना होता है, उसका मानना सबका मानना होता है, उसका गुफ्तगू करना सबका गुफ्तगू करना होता है।
تو پھر احکم الحاکمین کی بارگاہ میں اگر ایک ہم نے امام بنا لیا ہے تو اس کا قرات کرنا بھی سب کا قرات کرنا ہوگا، عقل بھی یہی چاہتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ فحسبہ قراءۃ الامام، تو امام کی قرات اس کے لیے کافی ہے۔ اور قرات کہتے ہیں قرآن پڑھنے کو، یہ قرات مطلق ہے، عام ہے، چاہے جہرن پڑھنا ہو یا سرن پڑھنا ہو۔ اس لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدلال فرمایا کہ چاہے نماز جہری ہو یا سری ہو، کسی بھی نماز میں مقتدی قرات نہیں کرے گا۔ فرماتے ہیں وَكَانَ ابن عمر لا يقرأ مع الامام، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے، یہی حضرت عبداللہ ابن عمر کا مذہب ہے۔ حضرت ابن عبد البر نے فرمایا کہ ظاہر ھذا انہ لا یری القراءۃ فی سر الامام ولا فی جہری، اس روایت سے ظاہر یہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرات کا خیال نہیں رکھتے تھے، ان کا نظریہ قرات کا نہیں تھا، امام کے سری قرات میں بھی اور اس کی جہری قرات میں بھی۔ جبکہ یہاں پر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو محمول کیا اس بات پر کہ جبکہ امام قرات جہری کرے تو مقتدی قرات نہیں کرے گا، لیکن جب امام سری قرات کرے تو مقتدی قرات کرے گا، اس پر انہوں نے اس پر محمول کر لیا۔ ہم یہ کہیں گے کہ یہ قید لگانا یہ ظاہر کے خلاف ہے، کیونکہ قرات الامام یا حسبہ قرات الامام، امام کی قرات اس کے لیے کافی ہے، اور قرات مطلق ہے، اس کو مقید کرنا بلا کسی دلیل کے یہ صحیح نہیں ہے۔ اخبرنا مالک حدثنا وهب بن کیسان انہ سمع جابر بن عبد اللہ یقول من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا وراء الامام۔ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی وہب ابن کیسان نے، انہ سمع جابر بن عبداللہ، کہ انہوں نے حضرت جابر ابن عبداللہ کو کہتے ہوئے سنا، یقول کہتے ہوئے سنا، من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن، کسی نے ایک رکعت نماز پڑھی تو اور اس میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، فلم یصلی الا وراء الامام، تو گویا کہ اس نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ تو فلم یصلی، تو جن لوگوں نے ام القرآن کو رکن صلاۃ مان لیا انہوں نے یہ کہا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، اور احناف نے ام القرآن کو مطلقاً قرآن پڑھنا، فقرؤوا ما تیسر من القرآن کے تحت مطلقاً قرآن پڑھنا یہ فرض قرار دیا، اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب قرار دیا۔ اور اب اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی کسی نے تو ایسی صورت میں اس کی نماز کامل نہیں ہوگی امام اعظم کے نزدیک۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے تو نہیں پڑھے گا، کیونکہ آگے استثناء موجود ہے الا وراء الامام، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اکیلے نماز پڑھی تو اس کی نماز کامل نہیں ہوئی اگر ام القرآن نہیں پڑھا، یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اور آگے الا وراء الامام تو موجود ہی ہے، اس لیے احناف نے فرمایا کہ امام کے پیچھے تو قرات نہیں کرے گا۔ من صلی رکعۃ، کسی نے ایک رکعت پڑھی، لم یقرأ فیہا بأم القرآن، اور اس میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، یہ ام القرآن یہاں پر موجود ہے، اس سے اشارہ ہمیں اس بات کی طرف ملتا ہے کہ سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہنا بھی صحیح ہے، جیسے کہ سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، ان میں ایک نام ام القرآن بھی بتایا گیا ہے۔ لہذا جنہوں نے یہ کہا کہ ام القرآن نہیں کہنا چاہیے یہ ان کے خلاف دلیل بھی ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے کہ سرکار نے بھی سورہ فاتحہ کو ام القرآن فرمایا، کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ام القرآن ہی السبع المثانی والقرآن العظیم، کہ ام القرآن 7 مثانی ہے۔ امام بخاری نے اس روایت کی تخریج کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سورہ فاتحہ کے 13 نام ذکر کیے گئے ہیں: فاتحۃ الکتاب، ام القرآن،
الکنز، الوافیہ، سورۃ الحمد، سورۃ الصلاح، السبع المثانی، الشفا، الشافیہ، الکافیہ، الاساس، السوال، الشکر، سورۃ الدعا۔ جبکہ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ والرضوان نے فرمایا، اور اس کا ذکر علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ والرضوان نے الاتقان میں کیا، انہوں نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے 25 نام ہیں۔ بہرحال فرمایا کہ من صلی رکعتن، کسی نے ایک رکعت نماز پڑھی، ایک رکعت نماز تو پڑھی نہیں جاتی ہے، کم سے کم 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، یہاں پر ادنا درجہ ہے کہ اگر کسی نے مطلقاً نماز پڑھی، لم یقرأ فیہا بام القرآن، تو اور اس میں اس نے ام القرآن نہیں پڑھا، یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، فلم یصلی، تو اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، الا وراء الامام، مگر امام کے پیچھے، یعنی امام کے پیچھے وہ ام القرآن نہیں پڑھے گا، یہی تو مطلب نکلا۔ اکیلے پڑھ رہا ہے اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز ہمارے نزدیک کامل نہیں ہوگی۔ اگر مطلقاً قرآن پڑھ لیا ہے تو فرضیت ادا ہو گئی، ہمارے نزدیک کامل نہیں ہوگی۔ اور امام الا وراء الامام استثناء بتا رہا ہے کہ امام کے پیچھے تو پڑھے گا ہی نہیں۔ اخبرنا مالک اخبرنی العلا بن عبد الرحمن بن یعقوب مولا الحرقہ انہ سمع ابا السائب مولا ہشام بن زہرہ یقول سمعت ابا ہریرہ یقول، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے مجھے بتایا علا ابن عبد الرحمن بن یعقوب نے، جو کہ حرقہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، انہو سمع ابا السائب، کہ انہوں نے، اور یہاں پر مولا کا معنی آقا بھی ہو سکتا ہے، اور حرقہ ایک بستی کی جانب، ایک قبیلے کی جانب یہ منسوب ہے جو کہ قبیلہ ہمدان سے ہے، تو اس کے آقا بھی مراد ہو سکتا ہے، معنی یہ ہو سکتا ہے کہ علا ابن عبد الرحمن ابن یعقوب نے مجھے بتایا، جو کہ حرقہ جو قبیلہ ہے اس کے سردار ہیں، انہو سمع ابا السائب، کہ انہوں نے ابو السائب جو کہ ہشام ابن زہرہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، انہوں نے انہیں سنا، یقول کہ وہ کہہ رہے ہیں، انہیں کہتے ہوئے سنا، سمعت ابا ہریرہ، کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، یقول کہہ رہے تھے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول کہتے ہوئے سنا ہے، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فہی خداج ہی خداج ہی خداج غیر تام، کہ سرکار نے فرمایا کسی نے نماز پڑھی لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، اس میں اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، فہی خداج، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، فہی خداج، تو وہ خداج ہے۔ خداج کا معنی ہوتا ہے ناقص، تو یا تو یہ مصدر مبنی للفاعل ہے یعنی ناقصہ کے معنی میں ہے، یا مبنی للمفعول ہے یعنی منقوصہ کے معنی میں ہے، یا یہ کہ یہاں پر بطور مبالغہ اس کو خداج کہا گیا، جیسے کہ زید عدل میں۔ معنی یہ ہے فہی خداج، تو وہ ناقص ہے، یا خداج وہ ناقص ہے، یا خداج یہ ناقص ہے، غیر تامن تمام نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، تو غیر تامن یہ خداج کی تاکید ہے۔ قال، راوی فرماتے ہیں قل، تو میں نے کہا یا ابا ہریرہ تھا، انی احیانا اکون وراء الامام، میں تو کبھی کبھی امام کے پیچھے ہوتا ہوں، تو کیا سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی نہیں پڑھی جائے گی؟ قال فغمز ذراعی، تو فرماتے ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے میرے بازو کو ٹٹولا، دبایا، وقال یا فارسی، اور کہا اے فارسی، اے عجمی، کیونکہ یہ یا تو فارسی، فارس یعنی گھڑ سوار کے معنی میں جو فارس ہوتا ہے، تو یا تو شہ سوار کے معنی میں ہے اے فارسی، اے گھڑ سواری کی طرف منسوب، یا فارس جگہ کی طرف منسوب ہے یہ، تو اے فارسی یعنی عجمی، عربی نہیں۔ اقرا بہا فی نفسک کا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ جب تم امام کے پیچھے ہوا کرو تو سورہ فاتحہ اپنے دل میں پڑھ لیا کرو، دل میں پڑھ لیا کرو۔
یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا خیال تھا، لیکن حضرت ابو ہریرہ کا یہ فرمانا دلیل نہیں بن سکتا، جیسے کہ کچھ لوگوں نے اس کو دلیل بنا لیا اس بات پر کہ امام چاہے جہری قرات کرے یا سری قرات کرے تب بھی مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ یہ دلیل اس لیے نہیں بن سکتا کیونکہ اس کے مقابلے میں احادیث صحیحہ موجود ہیں، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے سبق میں تفصیل سے ذکر کر دیں، اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ذکر بھی کریں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اقرا بہا فی نفسک، اس کو اپنے دل میں پڑھ لیا کرو، زبان کو مت ہلایا کرو، آواز نہ نکلے۔ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سرکار کو فرماتے ہوئے سنا ہے، قال اللہ عز وجل، کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، نماز میرے یعنی اللہ اور بندے کے درمیان تقسیم کر دی گئی ہے، نصفین، دو حصوں میں، فنصفھا لی، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ آدھی نماز تو میرے لیے ہے، ونصفھا لعبدی، اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ تو نماز کبھی بندے کے لیے نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ آدھی نماز تو ایسی ہے، آدھی نماز سے مراد یہ ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں اگر آپ غور کریں تو آدھی سورہ فاتحہ وہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی نام کا ذکر ہے، صفات کا ذکر ہے، اس کے مالک یوم الدین کا ذکر ہے، اور روز جزا کا ذکر ہے، اور اس کے وہی معبود ہے، صرف اسی سے عبادت، اسی کی پوجا کی جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی سے مدد مانگی جائے۔ یہ صرف اللہ کے لیے یہ سب باتیں ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ فاتحہ میں آپ غور کریں تو وہاں پر کچھ ایسا ہے جو صرف بندوں کے فائدے کے لیے ہے، کیونکہ اس میں اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے، صراط مستقیم پر رہنے کی دعا مانگی جا رہی ہے، جو لوگ گمراہ ہو گئے ان سے بچنے کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آدھی میرے لیے ہے، آدھی اس کے لیے، یعنی آدھی ایسی ہے کہ جس میں اس براہ راست بندے کا اس میں فائدہ ہے، اسے وہ مانگنا چاہیے، لہذا سورہ فاتحہ ایسی ہے تو اس لیے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ ذکر کیا، یہ ان کا اپنا مذہب ہے۔ فرماتے ہیں فنصفھا لی و نصفھا لعبدی، تو آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے فائدہ ہے اس میں، ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا بھی وہ سوال کرے، اور سورہ فاتحہ میں سوال ہے، طلب ہے، اور اللہ رب العزت بندہ طلب کرتا ہے تو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرؤ، سورہ فاتحہ پڑھو۔ یقول العبد، بندہ کہتا ہے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف ہے نا اس میں، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ یقول العبد، پھر آگے بندہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو یقول اللہ، تو اللہ ارشاد فرماتا اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ستائش کی ہے، میری رحمت کا ذکر کیا ہے۔ یقول العبد، پھر آگے بندہ پڑھتے ہوئے کہتا ہے مالک یوم الدین، تو یقول اللہ، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ یقول العبد، بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب یہ بندہ کہتا ہے فہذہ الآیہ بینی و بین عبدی، تو یہ وہ آیت ہے جو میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس میں ہماری اب بندوں کی عبادت کا ذکر ہے، اور اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس میں اللہ کا بھی ذکر ہے، دونوں کا ذکر ہے۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ اب سوال کس کا کرے گا؟ یقول العبد، بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے ہمارے رب تو ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تو نے تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔
فَأَوْحَىٰ لِعَبْدِي، تو یہ سب چونکہ اس میں سوال ہے تو یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا، میرا بندہ مجھ سے جو سوال کرتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں، یہ معنی ہے۔ تو اس روایت سے یہ سمجھ میں آیا کہ بندے کو سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، لیکن چونکہ اس میں سورہ فاتحہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دل میں پڑھ لو، اس سے کچھ لوگوں نے استدلال کر لیا۔ ہم نے بتایا کہ اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کے مقابلے میں احادیث صحیحہ موجود ہیں، سرکار کا فعل موجود ہے، سرکار کا فرمان موجود ہے، جیسے اس سے پہلے حدیث گزر چکی کہ سرکار نے منع فرما دیا تھا، روک دیا تھا۔ قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا قراءت خلف الامام فیما جاہر بہ ولا فیما لم یجہر۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے قراءت نہیں ہے مقتدی کے لیے، اس میں فیما جاہر فی جس میں امام جہرن قراءت کرے، ولا فیما لم یجہر اور نہ ہی اس میں جس میں جہرن قراءت نہ کرے، یعنی نہ ہی سری نماز میں قراءت مقتدی کرے گا، نہ ہی جہری نماز میں مقتدی قراءت کرے گا۔ بذالک جاءت عامۃ الآثار، اسی حکم کے ساتھ عام آثار آئی ہیں، بہت ساری احادیث ہیں، اور یہی قول ہے وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہی قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے تفصیل سے بیان کی ہیں کہ سرکار سے بھی روایتیں ذکر کی، عشرہ مبشرہ سے بھی روایتیں ذکر کی ہے، اور خلفائے راشدین سے اور بہت سارے صحابہ کرام سے ہم نے روایتیں ذکر کر دی ہیں۔ آپ تفصیل جاننے کے لیے اس سے پہلا سبق سنیں۔ قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اخبرنا، چونکہ حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب کی تائید میں روایتیں ذکر کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنا مذہب بتا دیا، جو امام اعظم کا مذہب ہے وہی ہمارا مذہب ہے۔ وہ کیا کہ امام کے پیچھے قراءت مقتدی ہرگز نہیں کرے گا، نہ ہی جہری نماز میں اور نہ ہی سری نماز میں۔ قال محمد، تو اب یہاں سے امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مذہب کی تائید میں کچھ احادیث ذکر کرتے ہیں۔ امام محمد فرماتے ہیں اخبرنا عبید اللہ ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر۔ امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی عبید اللہ ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت نافع سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے۔ قال، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من صلی خلف الامام کفتہ قراءتہ، جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی اسی مفہوم کی روایتوں میں الگ الگ الفاظ ہیں، لیکن مفہوم سب کا ایک ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی کفتہ قراءتہ، تو امام کی قراءت اس کو کافی ہے۔ ہم نے بتایا کہ قراءت مطلق ہے، یہاں پر سرن اور جہرن کی کوئی قید نہیں ہے۔ قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اخبرنا عبد الرحمن بن عبداللہ المسعودی اخبرانی انس بن سیرین عن ابن عمر، ہمیں خبر دی عبد الرحمن ابن عبداللہ مسعودی نے، وہ فرماتے ہیں مجھے بتایا انس ابن سیرین نے روایت کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر سے انہو سئل عن القراءۃ خلف الامام، کہ ان سے امام کے پیچھے قراءت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ قالا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب میں فرمایا تکفی کا قراءت الامام، امام کی قراءت تم کو کافی ہوگی۔ جس نے سوال کیا اس کو خطاب ہے کہ تم کو امام کی قراءت کافی ہوگی، یعنی جس نے بھی امام کے پیچھے نماز پڑھی تو اس کے لیے امام کی قراءت کافی ہے۔ تو یہاں پر تکفی کا ہے، معنی وہی ہے، ہم نے بتا دیا تھا کہ امام حضرت عبداللہ ابن عمر کی یہ روایت مختلف الفاظ کے ساتھ ہے۔ قال محمد، حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا ابو الحسن موسى ابن ابی عائشہ عن عبداللہ ابن شداد بن الحاد عن جابر بن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام اعظم ابو حنیفہ نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا ابو الحسن موسیٰ بن ابی عائشہ نے، وہ روایت کرتے ہیں
عبداللہ ابن شداد ابن حاد سے، وہ روایت کرتے ہیں جابر ابن عبداللہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہو قال کہ سرکار نے ارشاد فرمایا من صلی خلف الامام فإن قراءۃ الامام لہ قراءۃ، سرکار نے فرمایا جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو امام کی قراءت اس کی قراءت ہے، تو جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی اس امام کی قراءت اس کی قراءت ہے، اس میں بھی قراءت مطلق ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدثنا الشیخ ابو علی قال حدثنا محمود بن محمد المروزی قال حدثنا سہل بن العباس الترمذی قال اخبرنا اسماعیل بن علیۃ عن ایوب عن ابن الزبیر عن جابر ابن عبداللہ قال، حضرت امام محمد فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی شیخ ابو علی نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمود ابن محمد مروزی نے، انہوں نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی سہل ابن عباس ترمذی نے، ترمذی یہ ترمذ ایک جگہ کی جگہ ہے، اس جگہ کی طرف یہ منسوب ہیں۔ قال، انہوں نے فرمایا ہمیں خبر دی اسماعیل ابن علیہ نے، روایت کرتے ہوئے ایوب سے، وہ روایت کرتے ہیں ابن زبیر سے، وہ روایت کرتے ہیں جابر ابن عبداللہ سے، قال، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی خلف الامام فإن قراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو اس کی امام کی قراءت اس کی قراءت ہے، مفہوم وہی ہے جو ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں۔ قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اخبرنا اسامۃ بن زید المدنی حدثنا سالم بن عبداللہ ابن عمر قال کان ابن عمر لا یقرأ خلف الامام، امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی اسامہ ابن زید مدنی نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کے سالم ابن عبداللہ ابن عمر نے، اور قال، حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے والد کان ابن عمر، میرے والد حضرت عبداللہ ابن عمر لا یقرأ خلف الامام، امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے۔ قال، تو میں نے کہا، قال وہ راوی فرماتے ہیں فسألت القاسم ابن محمد عن ذلك، میں نے اس کے بارے میں قاسم ابن محمد سے سوال کیا، فقال، تو انہوں نے فرمایا ان ترکتا فقط ترکہ ناس یقتدی بہم، اگر تم قرات کرنا چھوڑ دو تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ایسے لوگ قرات کرنا چھوڑ چکے ہیں جن کی اقتدا کی جاتی ہے، جو مقتدا ہیں ہماری قوم میں۔ وَإِن قَرَأْتَ، اور اگر تم قرات کر لو امام کے پیچھے، فقد قرأہ ناس، تو کوئی اس میں بھی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے قرات کی ہے، یقتدی بہم، جن لوگوں کی اقتدا کی جاتی ہے۔ اب وکان القاسم ممن لا یقرأ، اور حضرت قاسم جو ہیں وہ ان میں سے ہیں جو قرات نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت میں صحابہ کے اختلاف، جو ابتدائے امر میں اختلاف تھا، چونکہ ہم نے اس سے پہلے روایتیں ذکر کی ہیں کہ ابتدائے امر میں کلام بھی جائز تھا، ابتدائے امر میں قرات کرنا بھی جائز تھا، لیکن جب قرآن نازل ہو گیا اور فرما دیا گیا قوموا للہ قانتین، اور فرما دیا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو قرآن جب یہ نازل ہوا، آیت کریمہ جب یہ نازل ہو گئیں، تو اس کے بعد کلام اور قرات کرنا یہ سب متروک ہو گیا۔ تو چونکہ پہلے تھا اور اس کے بعد یہ منسوخ ہو گیا، تو جن تک یہ خبر پہنچ گئی انہوں نے منسوخ کر دیا، چھوڑ دیا قرات کرنا، اور جن تک ابھی خبر نہیں پہنچی تھی تو ابھی تک وہ قرات کر رہے تھے۔ تو یہ اختلاف صحابہ کے درمیان اس وقت میں تھا، تو اس لیے اس اختلاف کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، اس اختلاف کو بیان کیا گیا ہے اس روایت میں، لہٰذا اس روایت کی بنا پر اس پر استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ امام کے پیچھے قرات کچھ صحابہ کرام کرتے تھے لہٰذا کرنا چاہیے، جیسے کہ بالخصوص اس زمانے کے غیر مقلدین وہ استدلال ہرگز اس سے نہیں کر سکتے۔ قال محمد اخبرنا سفیان بن عیینہ عن منصور بن المعتمر عن ابی وائل
قال سأل عبداللہ ابن مسعود عن القراءة خلف الامام قال انصت. اس نسخے میں سأل عبداللہ ہے، غالباً یہ سئلہ ہونا چاہیے. حضرت امام محمد فرماتے ہیں اخبرنا سفیان، ہمیں خبر دی حضرت سفیان ابن عیینہ نے روایت کرتے ہوئے منصور ابن معتمر سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو وائل سے، وہ فرماتے ہیں سئلہ عبداللہ ابن مسعود، یہاں پر سئلہ ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرات خلف الامام کے بارے میں سوال کیا گیا کہ امام کے پیچھے قرات کی جائے یا نہ کی جائے. قالا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انصت، خاموش رہو. اس کا مطلب قرات مت کرو. فإن فی الصلاۃ شغلا سیکفیک ذاک الامام، کیونکہ نماز کے اندر جو مشغولیت ہے قرات کرنے کی، جو قرات کرنے کا کام ہے، تو تم تو خاموش رہو. سیکفیک ذاک الامام، اس کام کے لیے امام تم کو کافی ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا قرات کرنے سے منع فرما دیا. قال محمد، حضرت امام محمد فرماتے ہیں اخبرنا محمد بن عبان بن صالح القرشی عن حماد عن ابراہیم النخعی عن علقمۃ بن قیس. حضرت امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی محمد ابن عبان بن صالح قرشی نے، وہ روایت کرتے ہیں حماد سے، وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم نخعی سے، وہ روایت کرتے ہیں علقمہ ابن قیس سے. وہ فرماتے ہیں ان عبداللہ ابن مسعود، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کانا لا یقرأ خلف الامام فیما یجہر فیہ و فیما یخافت فیہ، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے. فیما یجہر فیہ، نہ اس نماز میں جس میں وہ جہر کرتے تھے، امام جہر کرتا تھا، وہ فیما یخافت فیہ، اور نہ ہی اس نماز میں جس میں امام قرات ہلکی کرتا تھا یعنی سرن کرتا تھا. فی الاولیین ولا فی الاخرین، نہ ہی پہلی دو رکعتوں میں نہ ہی بعد کی دو رکعتوں میں، یعنی بالکل یہ قرات نہیں کرتے تھے. وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ قَرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَالسُّورَةِ، اور جب تنے تنہا کبھی نماز پڑھتے تھے تو پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور کوئی دوسری سورت بھی پڑھتے تھے. وَلَمْ يَقْرَأْ فِي الْأُخْرَيَيْنِ شَيْئًا، اور آخر کی دونوں رکعتوں میں کچھ بھی نہیں پڑھتے تھے. تو کچھ نہ پڑھنا بھی جائز ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھ لی تو بہت ساری روایات میں ہے تو سورہ فاتحہ پڑھ لینا بھی جائز ہے. یہی احناف کا مذہب ہے. اسی حدیث سے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فرائض کی آخر والی دونوں رکعت میں اگر کسی نے صرف سبحان اللہ کہہ دیا یا خاموش کھڑا رہا تو کافی ہے. لیکن امام مالک اور امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام اسحاق، ان حضرات نے فرمایا کہ آخر کی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا امام پر اور منفرد پر دونوں پر واجب ہے. ان حضرات نے وجوب کا قول کیا. لیکن یہاں پر فی الاولیین ولا فی الاخرین جو فرمایا گیا ہے، ایسے آگے فرمایا کہ ولم یقرأ فی الاخرین شیئا، یہ تاکید جو فرمائی گئی ہے اسی وہم کو دفع کرنے کے لیے فرمائی گئی ہے. امام اعظم تو یہی فرماتے ہیں. قال محمد، امام محمد فرماتے ہیں اخبرنا سفیان الثوری حدثنا منصور عن ابی وائل عن عبداللہ ابن مسعود قال. حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی سفیان ثوری نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی منصور نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو وائل سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود سے. وہ فرماتے ہیں انصت للقراءۃ فإن فی الصلاۃ شغلا وسیکفیک الامام. فرماتے ہیں کہ قراءت کے للقراءۃ اے عند القراءۃ، یعنی امام جب قراءت کرے تو اس کی قراءت کے وقت خاموش رہو. فإن فی الصلاۃ شغلا، کیونکہ نماز میں کام ہے پڑھنے کا، قراءت کا بھی ایک کام ہے، مشغولیت ہے اللہ کے ساتھ. وسیکفیک الامام، اور تم کو اس شغل کو انجام دینے کے لیے، قراءت کا کام انجام دینے کے لیے تم کو امام کافی ہے. اس لیے یا یہاں پر شغلن سے مراد خشوع اور خضوع ہے کہ نماز میں ایک شغل ہے، مشغولیت مع اللہ ہے، خشوع اور خضوع ہے.
لہذا قرات مت کرو، کیونکہ قرات کرنے کے لیے تم کو امام کافی ہے. یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اخبرنا بکیر بن عامر حدثنا ابراہیم النخعی عن علقمۃ بن قیس قال، امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی بکیر ابن عامر نے، وہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم نخعی نے، وہ روایت کرتے ہیں علقمہ ابن قیس سے. قال، انہوں نے فرمایا لأن اعض على جمرة احب الی من ان اقرأ خلف الامام. حضرت علقمہ ابن قیس فرماتے ہیں میں آگ کی چنگاری پہ منہ ماروں یا آگ کی چنگاری کو اپنے منہ اور دانت سے دباؤں. اب آپ سمجھ سکتے ہو آگ کی چنگاری کو منہ میں لینا، دانتوں سے دبانا، منہ سے دبانا، کتنی تکلیف ہوگی، بہت تکلیف ہوگی نا. لیکن حضرت علقمہ فرماتے ہیں احب الیہ، یہ دبانا، اس کو کاٹنا، یہ میرے نزدیک زیادہ پسند ہے من اس بات سے ان اقرأ خلف الامام، کہ میں امام کے پیچھے قرات کروں. امام کے پیچھے قرات کرنے سے کہیں بہتر اس کو قرار دے رہے ہیں، جبکہ اس میں اتنی تکلیف ہے. اس سے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امام کے پیچھے قرات کرنا مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے، کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کے مقابلے میں حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ وہ تکلیف مجھے برداشت کرنا بہتر لگے گا. قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اخبرنا اسرائیل ابن یونس حدثنا منصور عن ابراہیم قال ان اول من قرأ. امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی اسرائیل ابن یونس نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی منصور نے روایت کرتے ہوئے حضرت ابراہیم سے. وہ فرماتے ہیں ان اول من قرأ خلف الامام رجل اتهم، کہ سب سے پہلا وہ شخص جس نے امام کے پیچھے قراءت کی، یعنی سورہ ترک قراءت کے بارے میں سورت نازل ہو گئی، آیت نازل ہو گئی، قوموا للہ قانتین کا نزول ہو گیا، اذا قرئ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کا نزول ہو گیا. اس نزول کے بعد بھی جس شخص نے پہلے قراءت کی تو وہ کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کا اعتبار کیا جائے. فرماتے ہیں رجل اتہم، ایسے شخص نے یہ بدعت پھیلائی، یہ کام کیا، اتہم، جو کہ تہمت زدہ ہے. قال محمد، حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اخبرنا اسرائیل حدثنی موسیٰ ابن ابی عائشہ عن عبداللہ ابن شداد ابن الحاد قال اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العصر قال فقرأ رجل خلفہ فغمزہ الذی یلیہ. قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی اسرائیل نے، وہ فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی موسیٰ ابن ابی عائشہ نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن شداد ابن حاد سے، وہ فرماتے ہیں اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے عصر کی نماز میں امامت فرمائی. اما امامت فرمائی، عصر کی نماز میں تو قرات سری ہوتی ہے نا. اب یہاں پر سری قرات کے بارے میں بھی آپ سن لیجئے روایت. قالا، سرکار نے عصر میں امامت فرمائی. قال فقرأ رجل خلفہ، راوی فرماتے ہیں تو ایک شخص نے سرکار کے پیچھے قرات کر لی. اب ظاہر بات ہے سری نماز ہے، قرات تو جو جہرن نہ سرکار نے کی نہ اس شخص نے کی ہوگی، وہ آہستہ آہستہ ہی پڑھ لیا ہوگا. فغمزہ الذی یلی، تو اس کی کچھ آواز پاس والے نمازی کو آ گئی، تو پاس والے نمازی نے اس کو ٹٹولا. غمزہ الذی یلی، ان کے پاس والے نمازی نے ان کو ٹٹولا اور ان کو اشارہ کیا. فلما ان صلی قال، تو جب سرکار نے جب اس شخص نے نماز پڑھ لی جس نے قرات کی تھی، قالا، نماز پڑھ کے جب فارغ ہو گئے تو اس نے کہا لما غمزتنی، تم نے مجھے ٹٹولا کیوں، مجھے اشارہ کیوں کیا؟ قالا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدامکا، تو جو پاس والے جنہوں نے ٹٹولا تھا، روکا تھا
قرات کرنے سے. انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے ہیں. فَكَرِهْتُ أَن تَقْرَأَ خَلْفَهُ، تو مجھے ناپسند لگا کہ تم سرکار کے پیچھے قرات کرو. فَسَمِعَهُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان لہ امام فإن قراءتہ لہ قراءت. تو اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا کہ یہ شخص قرات کر رہا ہے اور وہ روک رہے ہیں. تو دونوں کے درمیان سرکار نے فیصلہ فرما دیا. سننے کے بعد فرمایا من کان لہ امام، جس کا امام ہو، جس کے لیے امام کر رہا ہو، فإن قراءتہ لہ قراءۃ، تو امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے، یعنی اس کو پڑھنے کی، اس کو قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس شخص کو دیکھو سرکار نے فوراً روک دیا، یہ درس دے دیا نا. قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اخبرنا داؤد بن قیس الفرہ المدنی اخبرنی بعض ولد سعد بن ابی وقاص. امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی داؤد ابن قیس فرہ مدنی نے، وہ فرماتے ہیں مجھے خبر دی، مجھے بتایا حضرت سعد ابن ابی وقاص کی اولاد میں سے کسی نے، انہو ذکر لہو ان سعدا، کہ ان کے سامنے ذکر آیا اس بات کا، ان سے تذکرہ کیا گیا اس بات کا، ان سعدا قال، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے وددت ان الذی یقرأ خلف الامام فیہ جمرۃ. انہوں نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ پسند ہے کہ وہ شخص جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے، مجھے پسند ہے فیہ، یہ فی ہے فوہن سے، فمن کے معنی میں، منہ کے معنی میں، فیہ جمرۃ، مجھے یہ پسند ہے کہ ایسے شخص کے منہ میں چنگاری ہو، آگ کی چنگاری ہو، یہ مجھے پسند ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ قرات کرنا کا جو گناہ ہے امام کے پیچھے، اس گناہ کی تکلیف سے کہیں ہلکی تکلیف ہے یہ کہ منہ میں آگ ہو. اس سے اشارہ کرنا ہے اس بات کی طرف کہ امام کے پیچھے قرات کرنا یہ صحیح نہیں ہے. قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اخبرنا داؤد بن قیس الفرہ اخبرنا محمد بن عجلان ان عمر بن الخطاب قال لیت فی فم الذی یقرأ خلف الامام حجرا. امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی داؤد ابن قیس فرہ نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی محمد ابن عجلان نے، وہ کہتے ہیں ان عمر بن الخطاب قال، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ ثانی ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا لیت فی فم الذی یقرأ خلف الامام حجرا، کاش اس شخص کے منہ میں جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے، کاش اس شخص کے منہ میں پتھر ہو. اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرات خلف الامام کے قائل نہیں ہیں، اور الذی یقرأ خلف الامام یقرأ کہا گیا ہے. تو یہاں پر بھی قرات سے مراد مطلق ہی ہے، یہاں پر کوئی قید نہیں ہے کہ جہرن قرات اگر امام کرتا ہو یا سرن کرتا ہو، کوئی قید نہیں ہے، مطلق ہے. سمجھ میں آ گیا کہ امام کے پیچھے مطلقاً قرات کرنا ممنوع ہے. قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں میں یہاں پر ایک بات اور ذکر کر دوں کہ قرات ممنوع ہے، لیکن تسبیح ہے، تشہد میں تحیات پڑھنا ہے، تکبیر کہنا ہے، تو یہ قرات نہیں ہے. اس باب میں جب قرات بولا جاتا ہے تو قرات سے مراد قرآن پڑھنا ہوتا ہے. قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اخبرنا داؤد بن سعد بن قیس حدثنا عمرو بن محمد بن زید عن موسى بن سعد بن زید بن ثابت یحدثه عن جدی. امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی داؤد ابن سعد ابن قیس نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا عمرو ابن محمد ابن زید نے، وہ روایت کرتے ہیں موسیٰ بن سعد بن زید بن ثابت سے، یحدثہ عن جدی، وہ ان کو بیان کرتے ہیں اپنے دادا سے روایت کرتے ہوئے. اور دادا کون بنے؟ حضرت موسیٰ کے والد ہیں سعد، اور سعد کے والد ہیں زید ابن ثابت، تو حضرت موسیٰ کے دادا ہوئے زید ابن ثابت. تو وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہوئے حضرت موسیٰ اپنے دادا سے
روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کیا انہو قال کہ ان کے دادا حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا من قرأ خلف الامام فلا صلاۃ لہ، جس نے امام کے پیچھے قرات کی فلا صلاۃ لہ تو اس کی نماز نہیں ہے۔ تو نماز نہیں ہے یعنی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اب ہم نے یہ کہا چونکہ نماز تو ہو جاتی ہے کیونکہ امام نے کوئی غلطی نہیں کری ہے، امام کے پیچھے اگر کوئی مقتدی غلطی بھی کر رہا ہے تو مقتدی کی نماز ہو جاتی ہے اگر ایسے مفسد صلاۃ نہ ہو تب، اور چونکہ قرات کرنا نہ کرنا یہ ممنوع ہے، اور اگر قرات کر لی تو اس شخص نے ممنوع کام کیا، مکروہ تحریمی کا ارتکاب کیا۔ اس لیے احناف یہ فرماتے ہیں کہ نفس نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز ناقص ہوگی، کامل نہیں ہوگی، ورنہ بالکل نماز نہ ہو تو پھر اعادہ کا حکم ہوگا، حالانکہ اعادہ کا قول کسی نے نہیں کیا ہے۔ نیز یہاں پر جب کمال کی نفی ہم مان لیں گے تو اس قرات، اس حدیث اور اس روایت اور اس روایت کے درمیان تطبیق بھی ہو جائے گی جو حضرت زید ابن ثابت ہی سے مروی ہے کہ حضرت زید ابن ثابت نے فرمایا من قرأ خلف الامام فصلاته تامۃ ولا اعادہ، کہ کسی شخص نے امام کے پیچھے قرات کی تو اس کی نماز تام ہے اور اعادہ نہیں ہے، یعنی فی نفسہ ہی نماز اس کی ہو گئی۔ اس میں یہ حضرت زید ابن ثابت نے فرمایا، یہاں پر فرمایا جس نے قرات کر لی فلا صلاۃ لہ تو اس کی نماز نہیں، تو دونوں کے درمیان تطبیق بھی ہو جائے گی۔ کیا کہ فلا صلاۃ لہ میں جو نفی ہے وہ کمال کی نفی ہے، اور جو دوسری روایت میں یہ ہے کہ فصلاۃہ تامہ یعنی فی نفسہ ہی نماز مکمل ہو گئی، نماز پوری ہو گئی، فی نفسی نماز صحیح ہے اگرچہ کمال کے ساتھ نہیں ہوئی، لہذا دونوں کے درمیان تطبیق کی صورت بھی ہو جائے گی یہ۔ اس لیے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی فرمایا کہ اگر کسی نے قرات کر لی تو نماز اس کی کامل نہیں ہوگی، کمال کی نفی پر اس کو محمول کیا۔ من قرأ خلف الامام فلا صلاۃ لہ، جس نے امام کے پیچھے قرات کی تو اس کی نماز مکمل یعنی کامل نہیں ہے، ناقص ہے۔ ان تمام تر روایات سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مذہب ہے اس سلسلے میں وہ احادیث اور آثار صحابہ کے موافق ہے، مخالف نہیں ہے، لہذا جو لوگ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر انگشت نمائی کرتے ہیں بالخصوص غیر مقلدین، تو انہیں ان تمام احادیث اور آثار صحابہ کا جواب دینے کی ضرورت ہوگی۔ وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ ہرگز نہ جواب دے پائے ہیں اور نہ کبھی دے پائیں گے۔ اس لیے امام اعظم کے مذہب پر انگشت نمائی کرنا یہ